नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेहिसाब फ़ज़ल और एहसान है कि जिस रब्ब करीम ने जुमअतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुमअतुल मुबारक को हमारे लिए दुनिया में, कब्र में, आखिरत में निजात और कामयाबी का सबब बनाए। सामीन मोहतरम, माह मुहर्रमुल हराम शरीफ 1445 हिजरी का पहला महीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आगाज़ हो चुका है और ये महीना कुछ यादें लेकर आता है। इसकी सबसे पहली तारीख़ को जो बड़ी याद है वो है सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। और इस अशरे को लोग अहले बैत की मोहब्बत के तौर पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत के तौर पर, ज़िक्र शहादत हुसैन के तौर पर मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो बड़ा अहम है कि सहाबा और अहले बैत का आपस में ताल्लुक़ कैसा था, मोहब्बत कैसी थी, उल्फत कैसी थी। क्योंकि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। जहाँ तालीम आई है वहाँ फितने भी बहुत बपा हुए। जहाँ हमने मादी तरक्की की है वहाँ हमने अपना ईमान और रूहानी नुकसान भी किया है, ईमान का नुकसान भी किया है। आज हर बंदा अपनी तालीम, स्टडी, मुताले और असनाद को देखता है और फिर अपनी तालीम को सामने रखते हुए शरीयत के फ़ैसले करता है कि जी मेरा मुताला मुझे ये कहता है, मेरा इल्म मुझे ये कहता है। हालांकि अगर आप ज़रा तवज्जो करके देखें तो आपको बड़ी बड़ी डिग्री वाले मिलेंगे लेकिन उन्हें वज़ू का पता नहीं होगा, पाकीज़गी का पता नहीं होगा, पलीदी का पता नहीं होगा, उसे जनाजा नहीं आता होगा, कलमा नहीं आते होंगे। यानी कामयाबी सिर्फ़ मुताला करने से नहीं मिलती, कामयाबी सिर्फ़ तालीम हासिल करने से नहीं मिलती, कामयाबी शरीयत को समझने से मिलती है, कामयाबी कुरान का दामन पकड़ने से मिलती है, कामयाबी हमें दीन को समझने से मिलती है। आज क्योंकि हमारा मौजू बड़ा अहम है, सहाबा और अहले बैत का आपस में ताल्लुक़ क्या था, इसको हम दो हिस्से में कर लेते हैं। पहला हिस्सा होगा कि सहाबा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी थी, और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि अहले बैत के दिल में सहाबा की मोहब्बत कितनी थी। उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान कितनी मोहब्बत थी। आज क्योंकि फ़िरका वारियत का दौर है और सहाबा के नाम पे अहले बैत के ख़िलाफ़ लोगों के दिल के अंदर नफ़रत पैदा की जा रही है और अहले बैत का नाम लेकर लोगों के दिल के अंदर सहाबा के बारे में नफ़रत पैदा की जा रही है। तो आज हमने वो नफ़रतें ख़त्म करनी है। सहाबा और अहले बैत का आपस में रब्त और ताल्लुक़ और मोहब्बत कितनी थी वो हम आज की इस गुफ्तगू में देखेंगे। अगर हम सहाबा कराम की ज़िंदगी को देखें कि सहाबा कराम अहले बैत का अदब कितना करते थे, सहाबा कराम के दिल के अंदर सहाबा अहले बैत की मोहब्बत कितनी थी, तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने कंधे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को उठाकर बाज़ारों में फिरते थे, गलियों में फिरते। खुद अंदाज़ा कर लें कि उनके दिल में हुजूर की आल की, हुजूर की औलाद की कितनी मोहब्बत थी। भाई कभी किसी ने ये नहीं बताया या सुनाया हमें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कंधे पर अपना बेटा हो और गली में जा रहे हों। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साहिब औलाद भी थे,
آپ کے بیٹے بھی تھے، کبھی حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پر اپنی اولاد کو بٹھا کے گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہوں، یہ آپ کو ملے گا کہ کندھے پر امام حسن ہوتے تھے، امام حسین ہوتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گلیوں میں پھیرے لگاتے تھے؟ یہ تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت۔ اور آپ اس چیز کو بارہا سنا بھی ہوگا، جانتے بھی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک پوتے کا نام ہے حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ان کی جو بیٹی تھی، آپ کے پوتے کی بیٹی تھی، حضرت محمد بن عبد الرحمن کی جو بیٹی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے کی بیٹی، ان کا نام تھا ام فروا۔ ام فروا یہ بہو ہیں حضرت امام زین العابدین کی، اور یہ زوجہ ہیں حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ادھر بیٹا کس کا ہے؟ امام زین العابدین کا۔ پوتا کس کا ہے؟ امام حسین کا۔ امام حسین کے پوتے کا نام ہے امام محمد الباقر۔ اور ادھر کس کے پوتے کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے محمد بن عبد الرحمن کی بیٹی کا نام ہے حضرت ام فروا۔ ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت امام باقر کے ساتھ، اور اس بی بی کے شکم اقدس سے جو ہستی پیدا ہوئی اس کو کہتے ہیں ہم حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اہل بیت کے نانے بھی بن گئے، اہل بیت کے نانے بھی بنتے ہیں۔ یعنی یہ حضرت سیدنا کوئی دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے، یا دشمن سے اپنی کوئی بیٹی لیتا ہے یار اپنے بیٹے کے لیے، یہ محبت کا عالم تھا کہ بھئی تعلق تو ویسے ہی ہے نا، رحماء بینہم، کہ آپس میں جن کے نرم دلی اور تعلق کا شاہد قرآن ہو، تعلق تو ویسے تھا۔ تو اہل بیت اور حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ اس تعلق کو مضبوط رشتہ داری کر کے نہ کر دیں، تو رشتہ دے کے پھر ایسا تعلق مضبوط کر دیا کہ اہل بیت کے نانا بھی بن گئے۔ یعنی یہ تعلق تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ لوگوں، میں حضور کی قرابت کو، یعنی حضور کی اہل بیت کو، حضور کے رشتے کو اپنے رشتوں پر ترجیح دیتا ہوں، اپنے رشتوں پر حضور کے رشتے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی حضور کی قرابت کو، قرابت داروں کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنی قرابت داری سے ترجیح دیتے تھے۔ جو حضور کی قرابت داری کو ترجیح دیں اس کو صحابہ کہتے ہیں۔ جو حضور کی قرابت داری کو اپنی قرابت داری سے ترجیح دیں، عزت دیں، احترام دیں، ان کا نام صحابہ ہے۔ یعنی صحابہ کے دل کے اندر یہ محبت کا عالم تھا۔ حضرت خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت امام حسن مصنع، جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو حسن مصنع کہتے تھے، یعنی امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن مصنع ہے۔ وہ کسی غرض سے حضرت خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے پاس چلے گئے، تو جب دربار میں آپ حاضر ہوئے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی، تو حضرت خلیفہ عمر بن عبد العزیز کھڑے ہو گئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور، آپ حضور کی آل ہو کے میرے پاس تشریف لائے، مجھے چٹھی لے کر بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ آئندہ آپ نے کبھی میری دربار میں نہیں آنا، میں کیونکہ اس در کا نوکر ہوں، مجھے چٹھی لے کے بلوا لینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یعنی صحابہ کے دل کے اندر یہ حضور کی آل کی محبت تھی، یہ حضور کی اہل بیت کی محبت تھی۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اولین صحابہ میں سے ہیں، اولین صحابہ میں سے، اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی والدہ فوت ہو گئی، تو جب آپ اپنی والدہ کے جنازے سے فارغ ہو کے سواری پہ بیٹھنے لگے، بوڑھے تھے تو سہارے کے ساتھ سواری پر بیٹھنے لگے، تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس آئے، آ کر پاؤں پکڑ کے حضرت زید بن ثابت کا رکاب میں ڈال دیا۔
تو حضرت سیدنا زید بن ثابت نے دیکھا کہ حضور کا چچا زاد بھائی ہے، حضور کے خاندان کا فرد ہے. آپ نے کہا کہ ابن عباس یہ کیا کیا ہے آپ نے حضور کی یاد ہو کر؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہاکذا نفعل بالعلماء، ہم علماء کا اسی طرح ادب کرتے ہیں، ہم حضور کی آل ہو کے علماء کا اسی طرح ادب کرتے ہیں. تو حضرت زید بن ثابت اٹھے، جلدی جلدی حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑ کے چوم لیا. آپ نے فرمایا آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ہم بھی اہل بیت کا اس طرح قدر کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کی اسی طرح قدر کرتے ہیں. یعنی صحابہ کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا. قرآن نے کہہ دیا نا رحماء بینہم. اب کوئی اپنی سوچ سے اپنے علم سے کہے وہ جھوٹا ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم دل تھے، آپس میں وہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، تعلق رکھنے والے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے معاملات کی خاطر میٹنگ کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے جو بیٹے تھے وہ ملنے کے لیے آئے کہ والد گرامی کو جا کے کسی کام کی وجہ سے مل کے آؤں، کسی کام کی غرض سے آئے. تو باہر جو دربان بیٹھا تھا تو اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ بڑی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اہم سوچ و بچار کر رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت سنبھالتے تھے، 22 لاکھ مربع میل حضور کی امت آپ کے ذمہ کرم پر تھی، یعنی آپ حضور کی امت کی رکھوالی کرتے تھے. تو آپ اہم میٹنگ میں بیٹھے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو واپس چلے جائیں. تو حضرت ابن عمر آپ کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں واپس چلے جاتا ہوں، بابا کو میں بھی پریشان نہیں کرتا. واپس چلے گئے. اتنے میں حضرت امام حسین آ گئے. حضرت امام حسین نے بھی حضرت عمر سے ملنا تھا. تو دربار نے کہا کہ اسی طرح عبداللہ بن عمر بھی آئے، آپ کے بیٹے بھی آئے. تو وہ واپس چلے گئے ہیں کیونکہ آپ مصروف ہیں. تو حضرت امام حسین آپ چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں حضرت عمر کو. فرمایا نہیں بتانا، ہمارا عمر ایک ہے اور 22 لاکھ مربع میل کی ذمہ داری ہے، اس لیے عمر کو میں بھی پریشان نہیں کرتا. امام حسین واپس آئے تو اندر سے حضرت عمر نے محسوس کیا کہ آواز کوئی جانی پہچانی لگتی ہے. حضرت سیدنا پیر نصیر الدین نصیری فرماتے ہیں نا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. باہر نکلے، دربان سے پوچھا کون تھا؟ حضور پہلے ابن عمر آپ کے بیٹے آئے، میں نے اسی طرح کہا، وہ واپس چلے گئے. پھر حضرت امام حسین آئے، میں نے ویسے بتا دیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم پریشان نہیں کرتے عمر کو. حضرت عمر نے کہا کہ تجھے نہیں پتا وہ علی کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ، ایسے کیسے بھیج دیا؟ حضرت عمر بھاگے دوڑے جا کے امام حسین کو روکا، کہا کہ امام آپ ایسے کیسے چلے گئے؟ حضور آپ مصروف تھے. فرمایا کہ میں مصروف تھا تو مصروف تھا، نبی کی آل کے لیے کون سی مصروفیات ہے؟ نبی کی آل سے بڑھ کر تو کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. یعنی یہ اہمیت تھی صحابہ کرام کے دل کے اندر، یہ محبت تھی صحابہ کرام کے دل کے اندر، اہل بیت کی محبت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں. سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو یاد کرنے والا، سب سے زیادہ مصطفیٰ کا علم سینے میں محفوظ کرنے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے. اور حضور کی حدیث ہے کہ اگر جنازے میں کوئی شریک ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے، ایک قرات سونا خرچ کرنے کا ثواب عطا. اگر کوئی تدفین میں شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے 2 قرات سونے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے پہ گئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یار ابو ہریرہ کیوں نہ ہو کہ ہم اس کی تدفین میں بھی شامل ہو جائیں. کہا ٹھیک ہے حضور آپ چلیں. تو راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بدل گیا. فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ نے جانا ہے تو جنازے میں جائیں، میں واپس جاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کی محبت دیکھیں دل میں کیا تھی. ادھر جنازے کی تدفین تھی، قرات ثواب تھا، ایک قرات کا حاصل کر چکے تھے، دوسری قرات کا ثواب حاصل کرنا تھا، حضور کی حدیث سے خوشخبری سن چکے تھے. ادھر حضرت امام حسین نے اپنا ارادہ بدل لیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا اگر آپ نہیں جاتے نا
پھر میں بھی آپ کی سنگت نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک کی رات خرچ کرنے کا ثواب، سونا خرچ کرنے کا ثواب آپ کی سنگت پہ قربان کرتا ہوں۔ ایک قرات احد پہاڑ سونے جتنا ثواب خرچ کرنے کے برابر ہے، ثواب چھوڑ دیا، حضور کی آل کی سنگت نہ چھوڑی۔ یعنی یہ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ اہمیت تھی صحابہ اہل بیت کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کی مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت تقسیم فرماتے فرماتے نا آپ کا بیٹا آ گیا، آپ نے 500 دینار اس کو دے دیے۔ اتنے میں حضرت امام حسن آ گئے، حضرت علی کے بیٹے آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ چلانے والوں امام حسن کو 1000 دینار دے۔ جب 1000 دینار دے دیا نا تو حضرت عبداللہ کو پتہ چلا، دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام حسن کو 1000 دینار، مجھے 500، میں وزیر اعظم کا بیٹا، میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا، 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت کرنے والے بادشاہ کا بیٹا، اور مجھے، اور میں جنگ میں میں شریک بھی ہوا ہوں، حسن شریک بھی نہیں ہوا، اسے 1000 دینار، مجھے 500 دینار۔ کہا بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے حضور؟ مجھے زیادہ نہ دیتے، کم از کم برابر تو دیتے۔ فرمایا بیٹا برابری بنتی نہیں ہے، فرمایا بیٹا برابری بنتی نہیں حضور، میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، وہ علی کا بیٹا ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، میرا باپ وزیر اعظم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت کرنے والا ہے، برابری کیسے نہیں بنتی؟ فرمایا پھر بیٹا بتاؤ، تیری خالہ حسن کی خالہ جیسی ہو سکتی؟ بتا کہ فاطمہ کی بہن ہے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جیسی خالہ لے کر دکھا دے، حضرت سیدنا امام حسن جیسی ماں تو دکھا دے، حضرت امام حسن جیسا باپ تو دکھا دے، امام حسن نینا جیسا نانا تو دکھا دے، برابری میں برابری بنتی نہیں ہے کہ بیٹا ہم اس در کے ادنا سے نوکر ہیں، برابری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ محبت تھی صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، ویسے ایمان تازہ کرنے کے لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، آپس میں جو ہے نا ایک کھیل کھیل رہے ہیں، تیروں کی باری ہے، حضرت امام حسین تیر نشانہ کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ تیر اٹھا کے دے رہے ہیں، یعنی باری دے رہے ہیں۔ تو جب سارے تیر ترکشے ختم ہو گئے تو باری آ گئی حضرت امام حسین کے دینے کی، عبداللہ بن عمر کے تیر مارنے نشانہ کرنے کی باری آ گئی۔ تو حضرت امام حسین یار مخدوم تھے نا، مخدوم ہوتا ہے، دل میں آ گیا کہ ناانصافی نہیں تھی، حضرت امام حسین دکھانا چاہتے تھے لوگ کو، دیکھو کہ امام حسین مخدوم کتنا ہے۔ فرمایا نہیں دیتے باری۔ حضرت عبداللہ کو کہا جی آپ نے باری لی ہے دو، فرمایا نہیں دیتے، تو خادم ہے ہم مخدوم ہے۔ جی کیسے خادم ہو گئے؟ فرمایا خادم کی بات نہیں ہے، تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، نوکر در نوکر ہو تم، نوکر کی اولاد ہو کہ ہم سے مخدوموں سے تم نوکری لیتے ہو، باری لیتے ہو۔ اب وہ عبداللہ بن عمر جو 22 لاکھ مربع باپ خط لکھ رہا ہے دریا کو، تو دریا چل رہے ہیں، باپ درے مار رہا ہے پہاڑ کو، تو پہاڑ زلزلے سے رک رہے ہیں، باپ حکم دے رہا ہے کہ ہوا، تو ہوا پیغام لے کے نعمت کے ملک پہ جا رہی ہے، اس کا بیٹا کھڑا ہے۔ غصہ تو آیا نا بتقاضۂ بشریت کہ چلو نوکر کہہ دیا تھا، برداشت ہو سکتا تھا، یہ بھی کہہ دیا کہ میرے باپ کو، وہ بھی تمہارے در کا نوکر ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو وزیر اعظم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین کو غلام کہہ دیا۔ منہ نہیں بگاڑا، سیدھا حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ باپ عدالت میں بیٹھا ہے، بیٹا سامنے آیا، ابا جان انصاف کیجئے۔ فرمایا کون سا انصاف؟ آج تک انصاف کرنے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا کون سا انصاف؟ جی حضرت امام حسین نے باری دینی تھی، میں نے باری کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ کیا زیادتی کی؟ کہا کہ نوکر ہو، تو جب میں نے کہا کہ میں نوکر ہوں، اگلی بات کر دی کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ فرمایا بیٹے کس نے کہا؟ کہا حسین ابن علی نے کہا۔ فرمایا پھر بیٹا پھر بتانا کس نے کہا؟ کہا حضور حسین ابن علی نے کہا۔ فرمایا بیٹا پھر کہے کس نے کہا؟ حسین ابن علی نے کہا۔ فرمایا بیٹا بتا کیا کہا؟
حسین نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ عمر ہمارے در کا نوکر ہے. فرمایا بیٹا پھر بتا حسین نے کیا کہا. جھومنے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا یار لوگوں بات یہ ہے کہ پہلے نوکری کرتا تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ نوکری قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آج یقین ہو گیا, آج خود مالک نے کہہ دیا ہے کہ عمر ہمارا نوکر ہے. فرمایا بیٹا اس طرح کرو, یہ کاغذ قلم ہے, حسین سے لکھوا کے دستخط کرا کے آ کہ واقعی عمر ان کے در کا نوکر ہے اور تو ان کے نوکر کا بیٹا ہے. گئے. حسین امام آپ نے کہا ہے؟ فرمایا کہا ہے. اب بھی کہتے ہو؟ فرمایا اب بھی کہتے ہیں. اب بھی؟ فرمایا جو زبان کہہ دیتی ہے نا یہ حسین کی زبان ہے, مدینے میں بھی وہی رہے گی, کربلا میں بھی وہی رہے گی. کہا لکھ کر دو. قلم لیا, کاغذ لیا, لکھ کر دیا عمر ہمارا نوکر, عبداللہ ہمارے نوکر کا بیٹا حسین ابن علی. لے کے بھاگے. دربار لگی ہوئی ہے, عمر انتظار کر رہا. میرا ایمان کہتا ہے عمر دعا مانگ رہا ہوگا, باری تعالیٰ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسین ابن علی دستخط نہ کر دے. جب پہنچا نا, دیکھا, اٹھا, چومے, سینے سے لگایا. سارے دربار میں آپ نے کہا کہ درباریوں آج کے بعد گواہ رہنا کہ یہ دستاویز عمر کو آج مل گئی ہے. میرے مرنے کے بعد میری قبر میں یہ دستاویز رکھ دینا. جب سوال ہوگا تو کیا کہتا رہا میں پیش کر دوں گا, مالک کی ڈگری لے کر آیا ہوں, مالک مان گیا ہے کہ ہمارے در کا نوکر. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. یہ صحابہ کے دل کے اندر حضور کی آل کی محبت تھی. تو اس کے آگے چلے جائیں تو پھر کیا اہل بیت کے دل کے اندر بھی صحابہ کی محبت تھی؟ ہاں. حضرت مولا کائنات آپ جانتے ہیں نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں حضرت علی نے نکاح دوسرا نہیں فرمایا. جب حضرت سیدہ زہرا کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا کائنات نے چند نکاح فرمائے. ایک آپ کی بیوی کا نام تھا حضرت ام حبیبہ بنت ربیہ, ان کی اولاد تھی, اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی تعداد 27 ہے. یہ کشف الغمہ اہل تشیعوں کی مشہور کتاب ہے, اس سے میں بیان کر رہا ہوں. کشف الغمہ کے اندر آپ کے اولاد کی تعداد کتنی ہے؟ 27 ہے. بچے اور بچیاں ملا کے 27 اولاد ہے. تو حضرت سیدہ ام حبیبہ بنت ربیہ آپ کے شکم سے جو اولاد تھی نا, ان میں ایک بیٹا تھا جس بیٹے کا نام حضرت مولا کائنات نے عمر رکھا تھا. جس بیٹے کا نام عمر رکھا تھا. اور ایک آپ کی زوجہ تھی لیلہ بنت مسعود الدارمیہ, ان کی اولاد تھی, ان کے بھی بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حضرت علی نے حضرت لیلہ کے بیٹے شکم سے جو پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر رکھا تھا. اور ایک آپ کی زوجہ تھی ام البنین, ام البنین کی بھی کافی ساری اولاد تھی, ان کے ایک بیٹے کا نام مولا کائنات نے عثمان رکھا تھا. یعنی مولا کائنات کے دل کے اندر صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یار کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا, عمر سعد رکھے گا, ابن زیاد رکھے گا, دشمن کا قوم نام رکھتا ہے. مجھے بتائیں جب بھی کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے نا, اپنے یار کا نام رکھتا ہے. تو اگر اہل صحابہ مرتے تھے نا, اہل بیت کی محبت میں مرتے تھے, خدا کی عزت کی قسم اہل بیت بھی صحابہ کے دم محبت میں مرتی تھی. ایسے نام نہیں رکھے گئے. حضرت سیدنا مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے, عمر رکھ دیا, ابو بکر رکھ دیا, عثمان رکھ دیا. پھر آگے چلے, حضرت امام زین العابدین کے بیٹوں کا نام امام محمد باقر, عبداللہ, عبد الرحمن, حسن, حسین, یہ بھی امام زین العابدین نے اپنے چچا جان کے نام کے, دادا جان کے نام سے نام رکھے. حضرت چچا جان کے نام سے حسن, باپ کے نام کی نسبت سے بھی حسین رکھا اور چچے کی نسبت سے بھی حسن رکھا. اور اپنے 2 بیٹوں کا نام حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رکھا.
امام زین العابدین نے بھی اپنے بیٹوں کا نام عمر ابو بکر رکھا. پھر آگے چلیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹوں کا نام علی رضا، عقیل، عبداللہ، جعفر اور عمر رکھا. پھر ان کے آگے بیٹھے علی رضا. علی رضا کی اکلوتی بیٹی تھی جن کا نام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رکھا تھا. اور پھر ان کے آگے حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا تھا. محبت اتنی بدل گئی کہ اپنے بیٹوں کے نام بیٹیوں کے نام صحابہ جیسے رکھنے لگ گئے. تو یہ وہ تعلق تھا، یہ وہ محبت تھی جو اتنی بڑھتی گئی. اور اس محبت کا ثبوت اگر دیکھیں نا، ہجرت کی رات بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی نا، حضرت مولا کائنات نے پوچھا، عرض کیا کہ آقا آپ ہجرت فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور نے بتا دیا تھا کہ علی آپ نے امانت رکھنی ہے اپنے پاس، میں امانتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، امانتیں دے کے واپس آنا ہے. تو حضرت علی نے تو پوچھا ہوگا کہ آقا امانتیں تو مجھے دے دی، صحابہ سارے چلے گئے، سارے جوان اور بہادر صحابہ سارے پہلے رخصت ہو چکے. حضرت علی، حضرت ابو بکر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ مکہ المکرمہ میں کوئی بہادر، کوئی جوان صحابی نہیں بچا تھا. یا بوڑھے تھے یا وہ تھے جو مجبور تھے، وہ مظلوم تھے جو ان کی قید میں تھے. باقی سب جوان چلے گئے، بہادر چلے گئے. یہ تین ذاتیں شخصیات موجود تھی، ایک حضور کی ذات، دوسری ابو بکر کی ذات اور تیسری حضرت علی کی ذات. حضرت علی نے عرض کیا آقا، حضور نے فرمایا علی آج رات ہم نے جانا ہے اور تو نے یہاں رہنا ہے، امانتیں دے کر آنی ہے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ساتھ ایک ہی بچے تھے نا، ابو بکر کو ساتھ لے کر جانا؟ فرمایا ہاں علی، جبریل آئے تھے، میں نے جبریل سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ مدینے کے راستے میں کون جائے گا ہجرت کی رات. حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ تمہارا ہجرت کا جو ساتھی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. حضور نے فرمایا ہاں علی، میرے ساتھ ابو بکر جائے گا. اب دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کے دل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور تعلق کتنا تھا اور مقام کتنا تھا. حضرت علی نہ کہہ سکتے تھے کہ آقا میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، میں آپ کی حفاظت زیادہ کر سکتا ہوں، لیکن حضرت علی نے نہیں کہا. حضرت علی یہ چیز جانتے تھے کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی مصطفیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. مجھ سے زیادہ اگر کوئی حضور کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کا عالم یہ تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو جب بدر پہ جا رہے تھے نا، بدر میں حضور نے فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری کرنی، میری بیٹی کی تیمارداری کرنی. جنگ بدر یہ پہلی جنگ تھی. حضرت عثمان غنی کے دل میں کیا یہ جذبہ نہیں تھا کہ میں بھی پہلی جنگ میں شریک ہوں؟ اور یہ پہلی جنگ تھی، تمغے مل رہے تھے، حضور کا ساتھ مل رہا تھا. پہلی جنگ میں مورخ قلم اٹھا کے بیٹھا ہے کہ پہلی جنگ پر تاریخ لکھنا چاہتا ہے کہ پہلی جنگ میں مصطفیٰ کا ساتھ کس کس نے دیا، مصطفیٰ کے ساتھ مل کر جنگ کس کس نے لڑی. مورخ قلم اٹھا کے بیٹھا ہے. عثمان کے پاس طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے. کیا ایمان سے بتائیں عثمان غنی کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے جائیں؟ حضور نے فرمایا عثمان تو نے نہیں جانا، تو نے یہاں میری بیٹی بیمار ہے، ان کی اہلیہ تھی حضرت رقیہ، آپ نے اس کی تیمارداری کرنی ہے. عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی خواہش تھی میں بھی جنگ بدر میں جا کر مجاہدین میں شامل ہوتا. حضور نے فرمایا میری بیٹی کی خدمت تو کر، مصطفیٰ تجھے بدر میں شامل ہونے کا اعلان پہلے کرتا ہے. حضور نے اعلان فرما دیا. حضور کی اہل بیت، حضور کی آل کی نوکری نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں شامل کر دیا. بدر میں جنگ نہیں لڑی، گئے نہیں ہیں، بدر میں مصطفیٰ نے شامل پہلے کر دیا. یہ وہ محبتیں تھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جس سے آج دنیا نا آشنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل اور حضور کی اصحاب کی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک سے ذکر حسین کا سلسلہ شروع ہوگا. آپ جانتے ہیں ہم تو کھاتے ہی حضور کی آل کا صدقہ، ہم تو جیتے ہی حضور کی آل کا صدقہ ہیں. اللہ تعالی ہماری نوکری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.